अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पेश खिदमत है सच्ची कहानियाँ सीरीज़ के सिलसिले की एक और नई कहानी जिसका उन्वान है खाली हाथ। आप सुन रहे हैं हुमैरा की आवाज़ में। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस नए चैनल हुमैरा की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पाकिस्तान बनने के तकरीबन 2 साल बाद की बात है। हमारे अब्बा और अम्मा हम तीनों बहन भाइयों को लेकर नागपुर से कराची हिजरत कर आए। पाकिस्तान में नई ज़िंदगी शुरू करने और सेटल होने में हमें काफ़ी वक्त लग गया। बहरहाल नागपुर से अब्बा हुजूर अपने साथ अपनी जायदाद के कागजात वगैरह लेकर आए थे, जिसके नतीजे में क्लेम करने की सूरत में हमें एक बहुत खूबसूरत कोठी अलॉट हो गई और हमारे दिन सुख सुकून और खुशी से गुजरने लगे। पाकिस्तान में हमारी तालीम का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। मैं करते करते मास्टर्स तक पहुंच गया। मास्टर्स करने के बाद CSS की तैयारी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों अम्मी के कानों में कहीं से भनक पड़ी कि मेरी एक कज़न आलिया के लिए 1-2 रिश्ते आए हुए हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। जिस घर में बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। लेकिन अम्मी कुछ घबरा गईं और इससे पहले कि मेरे चचा और चची अपनी बेटी आलिया के मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करते, वो मेरा रिश्ता लेकर पहुंच गईं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। चचा और चची के लिए मुझसे बेहतर और कौन हो सकता था। उन्होंने खुशी खुशी रिश्ता कबूल कर लिया और हम दोनों की मंगनी कर दी गई। आलिया का मेडिकल में दाखिला नहीं हो सका था, चुनांचे उसने वक्त गुजारी के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया और मेरी पोस्टिंग एक सरकारी महकमे में हो गई। मेरी नौकरी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि अम्मी को मेरी शादी की धुन सवार हो गई, जबकि मुझे माली तौर पर मुस्तहकम होने के लिए कुछ वक्त दरकार था। लेकिन मेरी एक न सुनी गई और देखते ही देखते शादी की तारीख साबित हुई। आलिया की आमद हमारे लिए बहार का झोंका साबित हुई। हमारे घर में कहकहे गूंजने लगे। आलिया में वैसे तो बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो ज़िंदगी को हर रंग में एंजॉय करना जानती थी। उसने हमारे पूरे घर को हंसना बोलना और ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होना सिखा दिया। वो खाना पकाने की माहिर थी। इसके अलावा उसे नई नई डिशेस बनाने का शौक़ था। वो मुख्तलिफ़ रिसालों और किताबों से ये डिशेस बनाने की तरकीबें सीखती और रोज़ाना ही कोई ना कोई डिश बनाने की कोशिश करती। उसने अपने आप को किचन तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि अपने दूसरे शौक़ भी पूरे करती रही। मसलन अखबार पढ़ना, TV देखना, शॉपिंग करना, फैशन के मुताबिक ड्रेसेस बनवाना, घर की सफाई सुथराई और सजावट, मेहमानों की खातिर मेदारात और सैर व तफरीह। मेरी समझ में नहीं आता था कि वो इन सब कामों के लिए वक्त कैसे निकाल लेती थी। शायद इसकी एक वजह यह हो कि वो हर काम बड़े सलीके, तरतीब और डिसिप्लिन से करती थी। देखते ही देखते उसने हम सबको भी डिसिप्लिन का पाबंद बना दिया। पहले हम लोग अपनी चीज़ों को ढूंढते फिरते थे। आलिया ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि हर चीज़ अपनी मुकर्ररा जगह पर मिलने लगी। 1 साल बाद मेरे यहाँ पहले बेटे की विलादत हुई। उसकी आमद के बाद घर की रौनक में और इजाफा हो गया। यूं लगता था कि घर के सब लोगों को एक खिलौना मिल गया है और वो बारी बारी उससे खेलते रहते। अब्बा जान ने उसका नाम नवीद रखा। अम्मी तो उसे एक पल के लिए भी अपने से जुदा न करती और अब्बा जान भी घर आने के बाद बाकी सारा वक्त उसी के साथ गुजारते। मेरी बड़ी बहन सफ़िया आपा की मुझसे पहले शादी हो चुकी थी। वो भी हफ्ते में 1-2 मरतबा हमारे घर का चक्कर लगा लेती थीं। इतवार वाले दिन तो हमारे घर एक हंगामा बरपा होता था। मैं उस हंगामा आराई से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता। लोग सुकून की तलाश में रहते हैं, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ और शोर शराबा अच्छा लगता था। इसी तरह हंसते खेलते 2 साल गुजर गए। आलिया एक बार फिर उम्मीद से थी कि अचानक ही हमारी खुशगवार अज़दवाजी सफ़र में पहला स्पीड ब्रेकर आ गया। एक रोज़ मैं दफ्तर पहुंचा तो तबादले के अहकामात मेरे मुंतज़िर थे। मुझे तो ये याद ही ना रहा था कि सरकारी मुलाजमत में तबादला भी होता रहता है। मैं ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं था। आलिया की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अपने साथ ले जा सकता और ना ही उसे छोड़कर जा सकता था। मैंने अपने तौर पर तबादला रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। अम्मी, अब्बा जान और आलिया में से कोई भी नहीं चाहता था कि मैं अपना शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाऊं।
ابا جان کا خیال تھا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاؤں، لیکن میں کوئی ایسی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے گریڈ 17 سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور میرے سامنے ایک شاندار مستقبل تھا۔ ابا جان کوئی بہت بڑے سرمایہ دار نہیں بلکہ کپڑے کے ایک معمولی تاجر تھے۔ میں ان کے کاروبار کے سائز سے اچھی طرح واقف تھا اور میرے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں بن سکتی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق میں اپنے شہر کی رونقیں اور بہاروں سے جدائی کا داغ لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دنوں یہ شہر نیا نیا آباد ہوا تھا، اس لیے کراچی کے مقابلے میں یہاں کی رونق بہت کم تھی۔ میں نے اپنے طور پر عالیہ کو تسلی دی تھی کہ وہ جیسے ہی زچگی سے فارغ ہوگی تو اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اسے طفل تسلیاں دے کر بہلا رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے اجنبی شہر میں اتنی جلدی رہائش کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں سال 6 مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ اس کے باوجود اس نے میری باتوں پر یقین کر لیا۔ اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا؟ وہ میری مجبوریوں کو سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے بغیر میں کس طرح رہوں گی۔ ان دنوں اسلام آباد میں مکانوں ہی کی نہیں بلکہ ہوٹلوں کی بھی شدید قلت تھی۔ چنانچہ میں نے راول پنڈی اسٹیشن پر اتر کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میرا خیال تھا کہ 2-4 دن بعد اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ مجھے جلد از جلد مکان کا بندوبست بھی کرنا تھا تاکہ عالیہ جیسے ہی ڈلیوری سے فارغ ہو تو اسے اپنے پاس بلا لوں۔ چند روز بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے فوری طور پر اسلام آباد شفٹ ہونا ممکن نہیں۔ وہاں گنتی کے چند ہوٹل تھے جو میرے حساب سے انتہائی غیر معیاری اور مہنگے تھے، جبکہ راولپنڈی اسٹیشن سے اسلام آباد سیکریٹریٹ کا طویل فاصلہ طے کرنے میں مجھے کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ وقتی طور پر فیض آباد کے ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گیا جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع ہے۔ اس طرح وقت کی کچھ بچت ہو گئی، لیکن ہوٹل میں زیادہ عرصہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے زور و شور سے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ان دنوں اسلام آباد بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ شہر میں ذاتی مکانات کی تعمیر شروع نہیں ہوئی تھی اور کل رہائشی علاقہ سرکاری مکانوں پر مشتمل تھا۔ میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، راولپنڈی میں کرائے کا مکان ڈھونڈتا یا پھر سرکاری کوارٹر کے الاٹمنٹ کا انتظار کرتا۔ میں نے دوسرے آپشن کو ترجیح دی۔ ابھی میرے پاس 6 مہینے کا وقت تھا۔ اس وقت تک سرکاری مکان ملنے کی امید تھی، کیونکہ راولپنڈی میں بھاری کرایہ پر مکان لینا اور ویگن میں مرغا بن کر اسلام آباد آنا جانا میرے بس سے باہر تھا۔ دفتر میں ایک ساتھی راجہ نواز سے میری اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ وہ میرے مسئلے سے واقف تھا اور اس کے حل کے لیے اپنے طور پر کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے عارضی طور پر راولپنڈی ہی میں کرائے کا مکان لے لینا چاہیے، کیونکہ ہوٹل کا کھانا کھا کھا کر میری صحت خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں مکان لے لوں تو وہ میرے لیے ایک ملازم کا بندوبست کر دے گا جسے کھانا پکانا بھی آتا ہو، لیکن میں اس تجویز کے حق میں نہیں تھا اور میری کوشش تھی کہ مجھے اسلام آباد میں مکان مل جائے تاکہ میں آنے جانے کی مصیبت سے بچ سکوں۔ ہمارے دفتر کے سپرنٹینڈنٹ انصاری صاحب بڑے مخلص اور مہربان افسر تھے۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، مجھے تمہارا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، شاید میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میں نے تعجب سے کہا۔ مجھے اسلام آباد آئے ہوئے چند روز ہی گزرے ہیں اور اس سے پہلے ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا بھائی کہ ہم اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تمہارا چہرہ کچھ شناسا لگ رہا ہے۔ تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انڈیا میں کس جگہ سے تعلق ہے؟ وہاں ان کا کیا مشغلہ تھا؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں ابا جان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ناگپور کا ذکر آتے ہی وہ چونک پڑے۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، تم فرید احمد کے بیٹے ہو۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ تمہاری شکل بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ہم دونوں نے تقسیم سے قبل بہت سا وقت ناگپور میں ایک ساتھ گزارا تھا، پھر ہجرت کے ہنگاموں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ تمہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے میرا دوست میرے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری ایک نہ سنی اور چھٹی کے بعد زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، اپنی فیملی سے ملوایا۔ ان کی بیگم بھی ناگپور کے دنوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں۔
انصاری صاحب کا ایک ہی بیٹا ہمایوں تھا جسے انجینئرنگ کی ڈگری ہونے کے باوجود ابھی تک ملازمت نہیں ملی تھی، اور اسی لیے وہ کچھ زود رنج اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ مجھ سے مل کر بھی اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور رسمی الیک سلیک کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انصاری صاحب کی دو بیٹیاں زرینہ اور علینا بھی تھیں۔ زرینہ گریجویشن کر رہی تھی جبکہ علینا انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ دونوں بہنوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زرینہ بہت کم گو اور سنجیدہ مزاج کی حامل تھی، جبکہ اس کے برعکس علینا کافی شوق اور چنچل واقع ہوئی تھی۔ اس کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں کا ذخیرہ تھا اور وہ اپنے دلچسپ انداز گفتگو سے دوسروں کو متاثر کرنے کا فن جانتی تھی، جبکہ زرینہ میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن اس کا ملکوتی حسن دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا تھا۔ وہ بے حد پرکشش تھی، گورا رنگ، ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں، تراشیدہ ہونٹ اور سیاہ لمبے گھنے بال۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مرد کتنا بے ایمان ہوتا ہے، جہاں کوئی اچھی شکل دیکھی فوراً پٹری سے اتر گیا۔ زرینہ کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں بھی پہلا خیال یہی آیا کہ اگر میں شادی شدہ نہ ہوتا تو ہر قیمت پر اس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم نے میری بہت خاطر میں درات کی اور اصرار کر کے رات کے کھانے پر روک لیا۔ میں ان لوگوں کے خلوص اور محبت سے بہت متاثر ہوا اور وعدہ کر لیا کہ گاہے بگاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے باقاعدگی سے ان کے یہاں جانا شروع کر دیا۔ انصاری صاحب کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، اس لیے وہ بہت کم وقت گھر پر گزارتے تھے۔ ہمایوں بھی اکثر گھر سے غائب رہتا۔ چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ انصاری صاحب کی ڈانٹ ٹپٹ اور لان تان سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ انصاری صاحب کی بیگم گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے زرینہ اور علینا ہی مجھے کمپنی دیتی، بلکہ زرینہ کا بھی صرف نام ہی تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی اور اس کے حصے کی باتیں بھی علینا ہی کیا کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ زرینہ بھی مجھ سے بے تکلف ہو گئی۔ کبھی کبھار علینا کسی کام سے اٹھ کر جاتی تو زرینہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، ہونٹ مسکرانے لگتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن دل کی بات زبان پر لانے سے قاصر ہے۔ انہی دنوں امی کا خط آیا کہ عالیہ کی زچگی کے دن قریب آ رہے ہیں، لہٰذا مجھے چھٹی لے کر گھر آ جانا چاہیے۔ خط پڑھتے ہی میں بے چین ہو گیا اور دوسرے ہی دن 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ جب میں نے انصاری صاحب کے گھر والوں کو اپنے جانے کے بارے میں بتایا تو زرینہ کے چہرے پر ایک سایہ سا کر گزر گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میرا کراچی جانا ناگوار گزرا ہے۔ وہ کسی کام کا بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد علینا نے کہا، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی رونق رہتی تھی، اب آپ نہیں ہوں گے تو یہ پورا مہینہ بڑی بوریت میں گزرے گا۔ انصاری صاحب کی بیگم بھی میرے کراچی جانے کی خبر سن کر اداس ہو گئی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولیں، اس میں بوریت کی کیا بات ہے بھائی، یہ چھٹی پر اپنے گھر جا رہے ہیں، بس دعا کرو کہ ساتھ خیریت کے واپس آ جائیں، پھر تم جی بھر کر موج میلہ کر لینا۔ زرینہ کا رویہ میرے لیے الجھن اور حیرت کا باعث تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی اپنی آنکھوں میں نہ جانے کون سے خواب سجائے بیٹھے تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہوں، وہ فریب کھانے پر آمادہ ہو گئی تھی، لیکن میں اسے کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، اسی طرح ایک دل میں بھی 2 عورتیں ڈیرا نہیں جما سکتی۔ عالیہ میری بیوی تھی اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ عظیم سے کم نہ تھا۔ لہٰذا میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ زرینہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو یہیں روک دوں گا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ میں انصاری صاحب کے گھر آنا جانا کم کر دوں۔ کراچی آنے کے بعد میں بہت مصروف ہو گیا۔ عالیہ بہت کمزور ہو گئی تھی، شاید اس نے میری جدائی کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آنکھوں میں شکوے مچل رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جتنے دن کراچی میں ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے۔ وہ بڑے ظرف والی عورت تھی، اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی رہائش کے بارے میں کچھ پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رہائش کا بندوبست ہو جانے کے باوجود وہ فی الوقت میرے ساتھ اسلام آباد نہیں جا سکتی۔ میری آمد کے تیسرے یا چوتھے روز عالیہ کو ہسپتال جانا پڑ گیا، جہاں اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ پورے گھر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا،
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس زبان سے رب کا شکر ادا کروں جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بس ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا کہ ہمارے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ 1 مہینہ پلک چپکتے ہی گزر گیا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا عذاب سہنا تھا۔ اس بار نہ جانے کیوں میرا دل اسلام آباد جانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کی محبت نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ بار بار یہی خیال آتا کہ نوکری چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹوں، لیکن عقل نے مجھے ایسا فیصلہ کرنے سے باز رکھا۔ دماغ سے یہی آواز آئی کہ یہ جدائی عارضی ہے، جیسے ہی مکان مل جائے گا تم بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہو، لیکن جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا جس پر ساری عمر پچھتانا پڑے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اسلام آباد واپس آ گیا۔ اس بار عالیہ بہت دل گرفتہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا ضبط جواب دے رہا ہو۔ اس نے براہ راست تو مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے چہرے پر لکھی تحریر بتا رہی تھی کہ اسے میری جدائی شاق گزر رہی ہے۔ وقت رخصت وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے میرے کوٹ کا کالر پکڑتے ہوئے کہا، اب میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اپنے پاس بلا لو۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن مجھے خود اپنے لفظوں کے کھوکھلے پن پر اعتبار نہ تھا۔ اگر اسے بلانا میرے بس میں ہوتا تو اتنی دیر ہی کیوں لگتی؟ میں نے اپنے ذہن میں 6 ماہ کا ٹارگٹ فکس کیا اور طے کر لیا کہ اس دوران مجھے مکان نہ ملا تو میں واقعی نوکری چھوڑ کر کراچی واپس آ جاؤں گا۔ اسلام آباد آنے کے بعد ایک بار پھر زندگی اپنے ڈگر پر آ گئی۔ عالیہ کی قربت کے نشے نے مجھے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا تھا، لیکن اس کی باہوں کے حصار سے نکلتے ہی میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ انصاری صاحب کے گھر والوں سے برائے نام تعلق رکھوں گا تاکہ زرینہ سے کم سامنا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھ میں اس کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ جس تیزی سے میری جانب بڑھ رہی تھی اس کا انجام ہماری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اس لیے زرینہ سے دور رہنا ہی میرے مفاد میں تھا۔ لیکن اسلام آباد پہنچتے ہی میرا ارادہ ڈاما ڈول ہو گیا اور مجھے پہلی شام ہی زرینہ کے نام کرنی پڑ گئی۔ میں مٹھائی لے کر ان کے یہاں گیا تھا۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر سب نے ہی خوشی کا اظہار کیا، لیکن زرینہ ہمیشہ کی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے شدید خفا ہے۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے شکوے مچل رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مجھ سے ایسی توقعات کیوں وابستہ کر رہی تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ میرے دل میں کوئی بے ایمانی نہیں تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو زرینہ کا التفات دیکھ کر اسے بآسانی اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا سکتا تھا۔ میں نے مکان کے الاٹمنٹ کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ انصاری صاحب نے بھی متعلقہ افسران سے بات کی اور چند ہفتوں کے انتظار کے بعد مجھے سرکاری مکان مل ہی گیا۔ اب میں تقریباً انصاری صاحب کا پڑوسی بن گیا تھا۔ درمیان میں صرف 2 بنگلے تھے۔ وہ اتنا بڑا مکان تھا کہ اس میں میری ساری فیملی بڑے آرام سے رہ سکتی تھی۔ عالیہ کے آنے کے بعد بھی وہ گھر خالی خالی لگتا۔ ظاہر ہے میرے سب گھر والے تو یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ اب مجھے گھر کو سیٹ کرنے کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ میرے پاس تو ایک سوٹ کیس کے سوا کچھ سامان نہیں تھا۔ میں نے اپنے مخلص دوست کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو وہ بولا، فی الحال زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی یہ سرکاری مکان ہے۔ کل کو تمہارا ٹرانسفر ہو گیا تو اتنا سامان لے کر کہاں جاؤ گے؟ فی الحال تم اپنے گزارے کے لیے ایک پلنگ، چند کرسیاں اور تھوڑے سے برتن خرید لو۔ جب بھابھی آئیں گی تو وہ خود ہی اپنی ضرورت کے مطابق سیٹنگ کر لیں گی۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، اس لیے مکان مل جانے کے باوجود کھانے کا مسئلہ اپنی جگہ رہا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی ملازم کی ضرورت تھی۔ یہ مسئلہ بھی میرے دوست راجہ ہی نے حل کر دیا۔ وہ ویکینڈ پر اپنے گاؤں گیا تو واپسی میں ایک 14-15 سالہ لڑکے کو بھی ساتھ لے آیا۔ اس کا نام فضل دین تھا، لیکن سب اسے فضلو کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور ماں گاؤں کے زمیندار کے گھر کام کر کے 2 وقت کی روٹی کما لیتی تھی۔ فضلو نے 5 جماعتیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ اب وہ سارا دن گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا یا کھیل کود میں وقت گزار دیتا۔ راجہ نے اسے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا،
یہ گیلی لکڑی کی طرح ہے، جس طرف چاہو موڑ سکتے ہو۔ فی الحال یہ تمہارے کسی کام کا نہیں، لیکن آگے چل کر بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ کتنے دنوں میں اسے ٹرینڈ کرتے ہو۔ مجھے کسی ماہر خانسامہ یا تربیت یافتہ ملازم کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی بہت تھا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک بندہ مل گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر بازار گیا، اس کے لیے شلوار قمیض کے 2 سوٹ اور ضرورت کی دیگر چیزیں خریدیں اور اسے چھوٹے موٹے کاموں پر لگا دیا۔ وہ دیکھنے میں بدھو لیکن حقیقت میں بہت ذہین تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے بہت سے کام سیکھ لیے۔ وہ پورے گھر کی صفائی کرتا، لان میں پودوں کو پانی دیتا، اسے چائے بنانا آتی تھی اور ناشتے میں انڈا بھی تل لیتا تھا۔ پہلے میں ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، اس کے اب آنے کے بعد میں نے گھر پر کھانا منگوانا شروع کر دیا۔ فضلو کو یہ اچھا نہیں لگا۔ ایک دن کہنے لگا، صاحب جی، بازار کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا اور اس میں پیسے بھی بہت خرچ ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کھانا بنانا سیکھ لوں۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، یہاں کون تمہیں کھانا بنانا سکھائے گا؟ اس کے لیے تو تمہیں کسی ہوٹل کے شیف یا خانسامہ کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ انصاری صاحب کی بیگم سے بات کر لیں صاحب جی، وہ مجھے سکھا سکتی ہیں۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے انصاری صاحب کی بیگم سے بات کی تو وہ بخوشی راضی ہو گئی اور اس طرح فضلو دوپہر میں ان کے گھر جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کئی قسم کے کھانے بنانے سیکھ لیے۔ اس طرح ہوٹل کی محتاجی دور ہو گئی۔ میرا دوسرا بیٹا بھی 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ عالیہ کو جا کر لے آؤں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ عالیہ اور بچوں کے آ جانے سے گھر کی رونق بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ امی ابا جان اور دونوں چھوٹے بھائی ان کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ امی نے تو پورا گھر عالیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ میں اپنے انداز میں سوچ رہا تھا اور امی نے کچھ اور ہی پلاننگ کر رکھی تھی۔ عالیہ کے خط سے معلوم ہوا کہ ان دنوں وہ بڑے زور و شور سے چھوٹے بھائیوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے۔ انہوں نے عالیہ سے کہہ دیا تھا کہ نئی بہوؤں کے آتے ہی وہ اسے میرے پاس بھیج دیں گی تاکہ میری تنہائی دور ہو سکے اور میں سکون سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ مجھے امی کی دور اندیشی پر پیار آنے لگا۔ واقعی ماں کی نظر ہر پہلو پر ہوتی ہے۔ انہیں شدت سے میری تنہائی کا احساس تھا اور جانتی تھی کہ عالیہ کے بغیر مجھے کتنی مشکل ہو رہی ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے چھوٹے بھائیوں کی جلدی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ دونوں گھروں کی تنہائی دور ہو سکے۔ اس کے بعد مجھے امی کا خط ملا جس میں انہوں نے تفصیل سے ساری باتیں لکھ دی تھیں۔ دونوں بھائیوں کے لیے لڑکیاں پسند کر لی گئی تھیں اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ امی نے تاکید کی تھی کہ اس دوران میں اپنا گھر سیٹ کر لوں کیونکہ اب عالیہ کو میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ انہوں نے انصاری صاحب اور ان کی فیملی کو بھی شادی میں بلایا تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کی سہولت عام نہیں تھی، اس لیے امی نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی کہ میں ان کی طرف سے انصاری صاحب کو شادی کا دعوت نامہ دے دوں۔ جب میں نے انصاری صاحب کے گھر والوں کو یہ خبر سنائی اور بتایا کہ بھائیوں کی شادی کے بعد عالیہ مستقل طور پر میرے ساتھ ہی رہے گی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ علینا بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے بولی، آخا، خوب مزہ آئے گا۔ عالیہ بھابھی اور بچوں کے آ جانے سے بڑی رونق رہے گی۔ میں تو عالیہ بھابھی سے پکی دوستی کر لوں گی اور ان سے وہ سب کچھ سیکھ لوں گی جو مجھے نہیں آتا۔ تمہیں آتا ہی کیا ہے سوائے فضول بکواس کرنے کے؟ زرینہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ عالیہ کے آنے کی خبر سن کر خوش نہیں ہوئی، بلکہ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیہ میرے پاس آ کر رہے، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیا وہ عالیہ سے حسد کرنے لگی تھی؟ کیا وہ میرے دل میں اس کی جگہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی؟ اس کے انداز اور رویے کو دیکھتے ہوئے دونوں ہی باتیں ممکن تھیں، لیکن وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی جبکہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ مجھے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے انصاری صاحب کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ انصاری صاحب کی بیگم مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی، لیکن میں ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ دوپہر کا کھانا میں دفتر کی کینٹین میں کھا لیا کرتا تھا، جبکہ انصاری صاحب اپنا لنچ گھر سے لے کر آتے تھے۔ اگلے روز جب میں وقت مقررہ پر کھانے کے لیے کینٹین جانے لگا
تو انصاری صاحب نے چپراسی کے ذریعے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بولے، آج تم لنچ میرے ساتھ کرو گے۔ زرینہ نے نہاری بنائی ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ تمہاری مرغوب ڈش ہے، اس لیے اس نے تاکید کر دی تھی کہ آج میں تمہیں اپنے ساتھ لنچ میں شریک کر لوں۔ زرینہ نے میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ شاید اس نے کہیں پڑھ لیا ہوگا کہ مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے گزرتا ہے۔ اب وہ اس طرح میرے پسندیدہ کھانے بنا کر مجھے اپنا گرویدہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ سوچا کہ کوئی خوبصورت سا بہانہ بنا کر انصاری صاحب سے معذرت کر لوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، چپراسی نے کھانا لگا دیا۔ انصاری صاحب بولے، بس جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ ورنہ سالن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میری کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی اور میں خاموشی سے کھانے میں شریک ہو گیا۔ زرینہ نے واقعی بہت لذیذ نہاری بنائی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اسی دوران انصاری صاحب نے مطلب کی بات چھیڑ دی اور بولے، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ تمہارے بھائیوں کی شادی میں شرکت کروں، لیکن ان دنوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ بلڈ پریشر رہنے لگا ہے، اس لیے شاید میرا جانا ممکن نہ ہو۔ البتہ تمہاری چچی اور میری دونوں بیٹیاں ضرور شرکت کریں گی۔ ہمایوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، میں نے ازراہ ہمدردی کہا۔ میری بات سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولے، کیا کروں، تفکرات نے گھیر رکھا ہے۔ ہمایوں کچھ کرتا کراتا نہیں، اسے دیکھ کر میری جان جلتی ہے۔ اگر وہ مان جائے تو اپنے ہی محکمے میں اس کی ملازمت کا بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مزید تعلیم کے لیے امریکہ جائے گا۔ تم ہی بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھ جیسا مڈل کلاس آدمی وہاں کے اخراجات کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ اگر 2-4 ہزار کی بات ہوتی تو میں اس کی یہ خواہش پوری بھی کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر رازداری سے بولے، جوان اولاد باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اس کی طرف سے کچھ مطمئن ہو جاؤں تو لڑکیوں کی شادی کے بارے میں سوچوں۔ تم مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، میں تم سے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہوں۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکا ہو، اپنی امی سے بھی کہنا، شاید وہ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور وعدہ کیا کہ مجھ سے جو ہو سکا وہ ضرور کروں گا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ پہلے ذکر کر دیتے تو میں اپنی امی سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بھائیوں کا رشتہ انصاری صاحب کے گھر میں ڈال دیں۔ دوسرے دن ایک انہونی بات ہو گئی۔ میں شام کو کلب جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر زرینہ آ گئی۔ فضلو اس وقت کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ زرینہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے اس کا آنا اچھا نہیں لگا اور میں نے ناگواری سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے میری ناراضی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، بس میرا دل چاہا اس لیے چلی آئی، لیکن آپ اتنا کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ہاں یہی سمجھ لو، لیکن مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس وقت میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، میں نے سختی سے کہا۔ میں کلب جا رہا ہوں، واپسی پر تمہارے گھر آؤں گا، پھر جتنی چاہے باتیں کر لینا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ بولی، اگر یہ بات گھر پر ہو سکتی تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ مجھے چند منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ بالکل نہیں، میں نے بے رخی سے کہا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، سب جانتے ہیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ اگر کسی نے تمہیں آتے جاتے دیکھ لیا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ اگر تمہیں میری عزت کا ذرا سا بھی خیال ہے تو براہ کرم آئندہ ایسی جسارت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ کلب سے واپسی پر آپ ہمارے ہاں ضرور آئیں گے۔ ہاں ہاں، وعدہ۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کلب سے واپسی پر خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت میرا انصاری صاحب کے گھر جانا ٹھیک نہیں تھا، لیکن زرینہ سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے بحالت مجبوری چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے انصاری صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ وہ ہسپتال جانے پر تیار نہ ہوئے تو ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا۔ اس نے انہیں ایک انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیں لکھیں، جس کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ آرام کر رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آ گئی اور میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، لگتا ہے انہیں کسی بات کی ٹینشن ہے۔ آپ لوگ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔
جس گھر میں لڑکیاں جوان ہو رہی ہوں وہاں کوئی چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ انصاری صاحب کی بیگم ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، وہ زرینہ کی طرف سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس لڑکی کے دماغ ہی نہیں ملتے۔ نہ جانے کتنے رشتے آ چکے ہیں، لیکن یہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر انکار کر دیتی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا۔ لڑکیوں کی شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی پریشانی جان گیا تھا اور زرینہ کے انکار کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ہی ان واقعات کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ کاش میں اسلام آباد نہ آیا ہوتا، انصاری صاحب سے راہ و رسم نہ بڑھائی ہوتی، زرینہ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو وہ پاگل لڑکی بھی اپنے آپ کو روگ نہ لگاتی۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ زرینہ کو حقیقت کی دنیا میں واپس لا کر اسے شادی کے لیے آمادہ کیا جائے۔ میں نے بیگم انصاری کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں بھی اپنے طور پر زرینہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تو زرینہ بھی میرے پیچھے پیچھے دروازے تک چلی آئی۔ میں نے پوچھا، زرینہ وہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کرنا چاہ رہی تھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں نے امی کی باتیں سن لی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ابو نے بھی آپ سے اس سلسلے میں کچھ کہا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کیوں آپ کو اپنی پریشانیوں میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بھلے اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، دیکھو زرینہ، تمہارے ابا دونوں بہنوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ہر آنے والے رشتے کو انکار کر دیتی ہو۔ آخر کیوں؟ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، میں اس سلسلے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ وہ تنزیہ انداز میں بولی، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور آپ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا، ورنہ ہم سب اس آگ میں جل کر تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر پر خوش رہیں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا، لیکن تمہیں جلد از جلد اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ یقیناً وہ کسی لڑکے کو چاہتی ہے، لیکن اس کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ دل کی بات زبان پر لانے سے قاصر ہے۔ مجھے ہر حال میں اس کی چاہت کے بارے میں معلوم کرنا تھا تاکہ اس رکاوٹ کو دور کر کے ان دونوں کی شادی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ انصاری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کی فیملی کا کوئی بھی فرد ہمارے یہاں شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ میں اس بار 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ بھائیوں کی شادی کے بعد واپسی میں عالیہ کو اپنے ساتھ ہی لیتا آیا۔ اب اسے کراچی میں چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ شروع کے چند روز تو وہ خاصی پریشان رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری زندگی میں بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ تنہائی کا عذاب ختم ہوا تو اپنا گھر مجھے جنت لگنے لگا۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آتا اور تمام وقت عالیہ کے ساتھ ہی گزارتا۔ اب مجھے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم لوگ انصاری صاحب کے گھر چلے جاتے۔ وہ لوگ عالیہ کے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آتے تھے۔ خاص طور پر علینہ تو عالیہ سے بہت گھل مل گئی تھی، جبکہ زرینہ کے رویے میں سرد مہری پائی جاتی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اسے عالیہ کا آنا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ اسے بے رخی سے پیش آتی ہے۔ ہمایوں کو ملازمت مل گئی تھی اور وہ لاہور چلا گیا۔ اس طرح انصاری صاحب کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا اور ہمایوں کے جانے کے بعد وہ خاصے مطمئن نظر آنے لگے۔ البتہ لڑکیوں کی شادی کی فکر انہیں ستائی جا رہی تھی۔ انہی دنوں زرینہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا CDA میں انجینئر تھا، بہن بھائی شادی شدہ تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم کو یہ رشتہ بہت پسند آیا اور وہ چاہتے تھے کہ زرینہ کی شادی اس سے ہو جائے، لیکن اس بار بھی زرینہ نے انکار کر دیا۔ گو کہ اس کے پاس اس رشتے کو مسترد کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے اور اس سے پہلے شادی نہیں کرے گی۔ انصاری صاحب اور ان کی بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں کسی قیمت پر اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی کہ زرینہ کو سمجھاؤں۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہوگی، لیکن انصاری صاحب کے کہنے پر میں نے زرینہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
جیسے ہی میں نے اس کے سامنے یہ ذکر چھیڑا وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور ناگواری سے بولی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس معاملے سے دور رہیں، لیکن شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ میں کبھی اس معاملے میں دخل نہ دیتا، لیکن یہ بہت اچھا رشتہ ہے اور اس خاندان کا بہی خواہ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ تمہیں کسی صحیح فیصلے تک پہنچنے میں مدد کروں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کے لیے مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی اور کو چاہتی ہو تو بتا دو۔ میں تمہارے والدین کو اس رشتے کے لیے قائل کر لوں گا۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بولی۔ اگر میری زبان پر اس کا نام آ گیا تو ایک بھونچال آ جائے گا۔ آپ مجھے اپنی آگ میں جلنے دیں اور دعا کریں کہ دوسروں کا دامن اس آگ سے محفوظ رہے۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ میں کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ میرے خدشات صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے دل کے خانے میں کس کی تصویر سجا رکھی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس تصویر کو نوچ کر پھینک دیتا، لیکن کسی کے دل پر میرا اختیار نہیں تھا۔ جب اس نے خود ہی اس آگ میں جلنے کا فیصلہ کر لیا تو میں اپنا دامن بچانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ یہ جاننے کے باوجود کہ جس چاند کو چھونے کی تمنا وہ کر رہی ہے وہ کسی دوسرے کے آنگن میں اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اس نے اپنے دل کو یہ روک لگا لیا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا تھا، اور اس کا واحد حل یہی تھا کہ میں اس کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ میں نے اپنے تبادلے کے لیے کوشش شروع کر دی، کیونکہ میرے یہاں رہنے سے معاملات سنگین صورت اختیار کر سکتے تھے۔ میں اچھی طرح جان گیا تھا کہ زرینہ میرے عشق میں پاگل ہو چکی ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں، وہ مجھے پانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں زرینہ کی محبت پا کر اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر پاگل ہو سکتا تھا، جبکہ شکل و صورت کے معاملے میں عالیہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ عالیہ میری بیوی تھی، میں اسے تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر چکا تھا۔ اب میرے راستے میں زرینہ تو کیا حسینہ عالم بھی آ جاتی تو میں اسے ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاتا۔ مجھے لگا کہ میں اوپری دل سے یہ سب باتیں سوچ رہا ہوں۔ عالیہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس سے محبت کرنے پر مجبور تھا، جبکہ زرینہ بڑے غیر محسوس طریقے سے میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ شاید میرے اور اس کے بیچ ایک تعلق قائم ہو چکا تھا، ورنہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچتا؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہ روز اول ہی سے میرے دل میں جگہ بنا چکی ہے۔ میں نے تو اس کی پہلی دستک پر ہی اپنے دل کا دروازہ کھول دیا تھا، پھر اسے ہی دوش کیوں دوں؟ میں بھی تو اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا واقعی مجھے زرینہ سے محبت ہو گئی ہے؟ تو جواب ہاں میں آیا، اور یہ ایسی خوفناک حقیقت تھی جس سے منہ چھپانے ہی میں میری عافیت تھی، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں نے محبت ہو جانے پر لعنت بھیجی اور محبت کرنے کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے سے زیادہ عالیہ کی ناز برداری کرنے لگا۔ شاید خود غرضی اسی کو کہتے ہیں۔ انہی دنوں عالیہ نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا بھائی عادل تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو چکا تھا اور اس کے لیے لڑکیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ عالیہ کو لینا بہت پسند تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ عادل کا رشتہ اس سے طے ہو جائے۔ عالیہ کی خواہش جان کر میں جیسے خواب غفلت سے بیدار ہوا۔ مجھے بالکل بھی یاد نہ رہا تھا کہ انصاری صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ اپنی لڑکیوں کے رشتے کے سلسلے میں بات کی تھی۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا کہ عادل کا رشتہ ان کی کسی ایک لڑکی سے ہو سکتا ہے؟ اصولاً تو زرینہ کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن عالیہ کو علینا پسند تھی تو یوں ہی صحیح، کم از کم اسی طرح انصاری صاحب کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست پیغام دینے سے پہلے انصاری صاحب کے کان میں یہ بات انڈیل دوں تاکہ وہ اپنی بیگم سے مشورہ کر سکیں۔ اگر ان کی طرف سے گرین سگنل مل گیا تو عالیہ کے والدین اور عادل کو بلا کر باقاعدہ پیغام دے دیا جائے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے جب انصاری صاحب کے سامنے یہ ذکر چھیڑا تو ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ لڑکی کا باپ ہونے کے ناطے انہیں فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جذبات میں آ کر
میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تمام معاملات بڑی تیزی سے طے پا گئے۔ انصاری صاحب کی بیگم تو خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھیں۔ علینا کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ زرینہ کا رویہ خاصا حیران کن تھا، جیسے اسے اس سارے معاملے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن وہ ان سے بالکل لا تعلق تھی۔ انصاری صاحب کی بیگم کو ہی سارے کام کرنا پڑ رہے تھے۔ شادی کے موقع پر عادل کی بارات میں ہمارے گھر کے سبھی لوگ آئے تھے۔ میری خواہش تھی کہ امی اور ابا جان کچھ روز میرے ساتھ رہیں۔ ابا جان نے تو کاروباری مصروفیت کے سبب معذرت کر لی، لیکن امی میرے بے حد اصرار پر کچھ دنوں کے لیے رک گئیں۔ ان دنوں میں نے ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ زرینہ کی میرے گھر کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ امی سے ملنے کے بہانے آتی اور کئی کئی گھنٹے بیٹھی رہتی۔ صبح شام میں اس کے 2 چکر لازمی تھے۔ وہ امی کے بہت سے کام بغیر کہے کر دیتی تھی، جبکہ عالیہ بچوں اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے امی کو زیادہ وقت نہیں دے سکتی تھی۔ چند ہی دنوں میں زرینہ نے امی کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ عالیہ ویسے تو بڑی سادہ مزاج اور صاف دل عورت تھی، لیکن امی کی زبانی اس کی اتنی زیادہ تعریف اسے اچھی نہ لگی۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے زرینہ کا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ امی کچھ دن رہ کر واپس کراچی چلی گئیں۔ جاتے وقت انہوں نے بیگم انصاری سے وعدہ کیا کہ وہ زرینہ کے لیے جلد ہی کوئی مناسب رشتہ تلاش کر لیں گی۔ مجھے امی کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ زرینہ کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ خود ہی شادی کے لیے آمادہ نہیں تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہر رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ امی کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ہمایوں کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ زرینہ نے ہمیشہ کی طرح اس رشتے کو بھی رد کرنا چاہا، لیکن اس بار انصاری صاحب اور ہمایوں کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ انصاری صاحب نے تو اپنی بیگم سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر زرینہ نے اس رشتے سے انکار کیا تو وہ ساری عمر اس سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ ہمایوں نے بھی اس سے ملتی جلتی دھمکی دی تو زرینہ پریشان ہو گئی۔ وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس معاملے میں اس کی مدد کروں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے بے رخی سے کہا، اگر تمہارے پاس انکار کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس کے بعد ہی میں تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ اپنا منہ دوسری جانب کرتے ہوئے بولی۔ میں کسی دوسرے مرد کو بھرپور توجہ اور محبت نہیں دے سکتی، کیونکہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ دیکھو زرینہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے۔ کاش یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہے۔ زرینہ نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، اس حقیقت کو جان لینے کے باوجود کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی معجزے کا انتظار ہے؟ یاد رکھو کہ اس معاشرے میں کوئی لڑکی تنہا نہیں رہ سکتی۔ تمہیں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تمہیں اپنے لیے گھر تلاش کر لینا چاہیے۔ یہ تو منافقت ہوگی کہ پیار کسی اور سے کروں اور شادی کسی اور سے۔ میں یہ ناٹک نہیں رچا سکتی۔ پھر اپنے محبوب سے کہو کہ وہ بیوی کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لے۔ میں اتنی خود غرض نہیں کہ اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دوں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، اسے تو شاید میری چاہت کا بھی علم نہیں۔ تم ایک سائے کا تعاقب کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم اس یک طرفہ محبت کی قربانی دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد تم اپنے محبوب کو بھول جاؤ اور شوہر سے محبت کرنے لگو۔ اس نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ ممکن تھا مجھ سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی، لیکن میں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ زرینہ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل کی کسک بڑھتی گئی۔ یوں لگا جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے چاہنے لگا ہوں۔
شاید زرینہ نے اعتراف محبت کے بعد میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ عالیہ میری بیوی تھی اور میں اس سے وفاداری نبھانے پر مجبور تھا، جبکہ زرینہ سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اس باریکی کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو محبت کرنے اور محبت ہو جانے کے فرق سے واقف ہیں۔ مجھ سے مایوس ہو جانے کے بعد وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد میرا تبادلہ پشاور ہو گیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کی سہولت عام نہیں تھی اور خط لکھنے کے معاملے میں ہمیشہ ہی سے کاہل واقع ہوا تھا، اس لیے انصاری صاحب کے گھر والوں سے میرا رابطہ تقریباً ختم ہو گیا۔ زندگی کا سفر تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ میں ترقی کرتے کرتے گریڈ 22 کا افسر بن چکا تھا۔ اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ والد دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائیوں نے بھی اپنے الگ الگ ٹھکانے کر لیے۔ ابا جی کے انتقال کے بعد امی اکیلی رہ گئی تھیں، اس لیے میں نے ان کی تنہائی دور کرنے کی غرض سے عالیہ کو ان کے پاس کراچی بھیج دیا۔ ویسے بھی بچے بڑی کلاسوں میں آ چکے تھے اور میرا بار بار تبادلہ ہونے سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں کراچی میں ہی رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ میری ریٹائرمنٹ میں 3 سال رہ گئے تھے اور قاعدے کی روح سے مجھے یہ مدت اپنے اسٹیشن پر ہی گزارنا تھی، لہٰذا چند ماہ بعد میرا ٹرانسفر بھی کراچی ہو گیا۔ دونوں بیٹے اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور انہیں ملک سے باہر جانے کی دھن سوار تھی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جہاں رہ کر بھی کوئی اچھی ملازمت تلاش کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا خیال تھا کہ فوراً ڈگری کے بغیر کوئی اچھی ملازمت نہیں مل سکتی، لہٰذا وہ یہاں رہ کر اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ ان کے جانے کے چند ماہ بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچے پڑھنے چلے گئے، ان کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں اور عالیہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے تھک جاتے۔ انہی دنوں مجھے ایک سرکاری کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا۔ وہاں ہمایوں سے ملاقات ہوئی۔ ہمایوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ انصاری صاحب اور ان کی بیگم کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ زرینہ کو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی طلاق ہو گئی تھی، پھر اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہو گئی تھی۔ ہمایوں کو اس کے موجودہ ٹھکانے کا کوئی علم نہیں تھا۔ آخری بار جب اس سے رابطہ ہوا تو ان دنوں وہ کراچی میں تھی۔ اس نے ہمایوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا کیونکہ وہ اس سے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں کسی نہ کسی حد تک زرینہ کے ان حالات کا بھی ذمہ دار تھا۔ میں نے ہمایوں سے اس کا فون نمبر مانگا تو اس نے معذرت کر لی اور کہا کہ اس کے پاس زرینہ کا فون نمبر موجود نہیں ہے، البتہ وہ مجھے علینہ کا فون نمبر اور ای میل ایڈریس دے سکتا ہے۔ میں اگر چاہوں تو اس سے رابطہ کر کے زرینہ کے بارے میں معلومات کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے علینہ کا پتہ اور فون نمبر لے لیے۔ میں نے علینہ کو ای میل کیا، اس نے جو پتہ مجھے بتایا زرینہ وہاں نہیں ملی۔ پڑوسیوں سے بمشکل اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ چند روز پہلے وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے کالج کا نام معلوم کرنا چاہا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ تنہا اور لا تعلق زندگی گزار رہی تھی اور محلے کے کسی گھر میں اس کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے اپنے طور پر زرینہ کا پتہ چلانے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ شہر کے تمام کالجز چھان مارے لیکن وہ مجھے نہیں مل سکی۔ تھک ہار کر میں نے زرینہ کی تلاش ترک کر دی۔ میں خود یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں، اسے اتنی شدت سے کیوں تلاش کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے مل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ میرا اس سے رشتہ ہی کیا ہے؟ میں اس سے کس تعلق کی بنیاد پر ملوں گا؟ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا، بس ایک خلش تھی جو مجھے بے چین کیے جا رہی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے وقت گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ عالیہ نے اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا۔ اب میرا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے اور عالیہ سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ بیٹوں کے باہر چلے جانے اور بیٹی کی شادی ہونے کے بعد عالیہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ وہ دن بھر پوری کوٹھی میں بولائی بولائی پھرتی، بار بار دروازے پر جاتی جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ شاید نہیں جانتی تھی کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ آخر وہ یہ صدمے برداشت نہ کر سکی اور ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں ہی تنہائی کا عذاب سہنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس کہانی کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جب تک اس میں کوئی دلچسپ موڑ نہ آئے یا وہ کسی غیر متوقع انجام پر پہنچ کر ختم نہ ہو، تب تک وہ کہانی نہیں کہلاتی
بلکہ ایک اسپاٹ سے قصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ میری کہانی میں بھی ایسا ہی ایک موڑ آیا۔ عالیہ کے انتقال کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میرے لیے اتنی بڑی کوٹھی میں تنہا رہنا ممکن نہیں، مجھے اپنے بیٹوں کے پاس چلا جانا چاہیے۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ملازم نے مجھے کسی خاتون کی آمد کی اطلاع دی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھ سے ملنے والی کون سی عورت آ سکتی ہے۔ میں ملازم سے کہنے ہی والا تھا کہ وہ اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ خود ہی ملازم کے پیچھے میرے کمرے تک چلی آئی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو گڑبڑا کر رہ گیا اور جھجکتے ہوئے بولا، معاف کیجیے خاتون، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ مہمان کی خاطر مدارات کا کچھ بندوبست کرے۔ اس کے جانے کے بعد عورت نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، میں اسے ہزاروں کے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زرینہ تھی۔ 25 سال بعد بھی اس کے چہرے کی شادابی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، تم یہاں کیسے؟ آپ کو یقیناً مجھے یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی۔ 25 سال بعد آخر کوئی اس طرح سامنے آ جائے تو حیرت ہونی ہی چاہیے۔ آپ تو شاید مجھے بھول گئے ہوں، لیکن میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلا سکی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ جانتی ہوں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ علینا نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کی ہمایوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ علینا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مجھے بڑے زور و شور سے تلاش کرتے رہیں، اس لیے میں نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لیا تاکہ آپ سے سامنا نہ ہو سکے۔ یقین جانو زرینہ، میں نے کہا، تمہارے حالات جان کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن مجھے کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں۔ یاد ہے کہ آپ نے آخری ملاقات میں کیا کہا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، سو میں نے اسے آپ کا حکم سمجھ کر تعمیل کی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ پھر آپ کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا اور میں بھی کچھ دنوں بعد اپنے گھر واپس آ گئی۔ شوہر سے میرا نباہ نہ ہو سکا، ہوتا بھی کیسے کہ میں اپنے دل میں کسی اور کو بسا چکی تھی۔ میں اس سے وفا نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے ایک کالج میں لیکچررشپ اختیار کر لی اور کوشش کر کے اپنا تبادلہ اسی شہر میں کروا لیا جہاں آپ رہائش پذیر تھے۔ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں آپ کے کتنے قریب آ چکی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ایک سائے کا تعاقب کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں آپ کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی متاثر نہ ہو، اسی لیے دور دور سے اپنی نظروں کی پیاس بجھا لیتی تھی۔ علینا نے مجھے جب یہ بتایا کہ آپ مجھے تلاش کر رہے ہیں تو میں بے حد خوش ہو گئی اور یوں لگا کہ میری عمر بھر کی ریاضت رائے گاہ نہیں گئی۔ آپ کے دل میں میری محبت تھی، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی۔ اب میں یہیں کراچی میں ہوں۔ عالیہ کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں آپ کو صبر کی تلقین بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جانتی ہوں کہ تنہائی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بمشکل تمام اتنا کہہ سکا، اب کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ شاید، وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی، لیکن میں اپنے آپ کو خالی ہاتھ نہیں سمجھتی، کیونکہ میرے پاس محبت کی دولت ہے۔ میں نے اس خزانے کی پوری طرح حفاظت کی ہے۔ کم از کم مجھے یہ پچھتاوا تو نہیں کہ میں محبت کی آزمائش میں پوری نہیں اتری۔ زرینہ، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی۔ شاید تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ ایسا ممکن نہ تھا۔ آج بھی میں پہلے کی طرح مجبور اور بے بس ہوں۔ عالیہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس کی روح سے میرا تعلق ختم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی میرے وجود کا حصہ ہے اور میں اسے اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے تم سے ایسی کوئی امید نہیں باندھی، وہ اچانک ہی آپ سے تم پر اتر آئی۔ جس طرح 25 سال سے تمہیں دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوں، ویسے ہی باقی زندگی گزار لوں گی۔ البتہ تمہاری تنہائی مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ میں پورے خلوص کے ساتھ تمہارا دکھ بانٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تک میں عالیہ کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب مجھے تم سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکی تو کیا ہوا؟ ایک اچھے دوست کی طرح تمہارے دکھ کا مداوا تو کر سکتی ہوں۔ مجھے اس کے خلوص اور محبت پر کوئی شک نہ تھا۔
اس کے باوجود میں اس کی پیشکش قبول نہ کر سکا۔ جانتا تھا کہ اس معاشرے میں مرد اور عورت کی دوستی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے اس کی پیشکش کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ ایک بار پھر میرے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ گئی، جس طرح 25 سال پہلے مایوس ہو کر گئی تھی۔ میں آج یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اپنی مجبوریوں کے سبب اس سے محبت نہ کر سکا۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ محبت ہونے اور محبت کرنے میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور کہانی ختم ہوتے ہوتے ہیرو صاحب کو ایک چپیڑ لگانے کے لیے دل کر رہا ہے۔ تمام عمر وہ اپنی شادی اور بچوں کی وجہ سے مجبور رہے۔ اب جب بچے اپنے بڑے ہو چکے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، بیگم صاحبہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، تو پھر زرینہ کو صحیح جواب کیوں نہیں دے سکے؟ ہیرو صاحب کے اس بیکار سے عمل کی وجہ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔